मेरी शादी गांव के सबसे अमीर खानदान में हुई। ताई अम्मा ने लालच में आके मेरा रिश्ता शराबी से करवा दिया। शादी के कुछ अरसे बाद जब उसका मुझसे दिल भरा तो वो मुझ पे हाथ उठाने लगा और बालों से घसीट के कमरे से निकाल देता। एक दिन गुस्से में उसने मुझे तलाक दे दी। मैं रोती हुई ताई माँ के पास आई तो वो बोली, तुझ मनहूस कि अब मेरे घर कोई जगह नहीं, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मैं यूँ एक क्लिनिक में सफाई का काम करने लग गई। कई सालों बाद अचानक पूरे क्लिनिक में देके बांटी जा रही थी। हर कोई खुश था और मुबारकबाद दे रहा था क्योंकि सरदार का बेटा हुआ था। जब मेरी नज़र सरदार पे पड़ी तो मैं सख्ते में आ गई क्योंकि वो तो मेरा ही शौहर था। वो भागता हुआ मेरे पैरों में गिर के माफ़िया मांगते बोला, ये लो शाजिया, तुम भी मिठाई खाओ। मैं जो फर्श पे पोछा लगा रही थी, मेरे साथी हाथ में पकड़ी मिठाई मेरे पास लाई। मैंने मुंह मीठा करते निम्रा से पूछा, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? तभी वो कहने लगी, गांव के सरदार के यहाँ कई साल बाद बेटा पैदा हुआ है। मैंने ज़रा सा मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और फिर अपने काम में लग गई। तभी वो मेरे करीब हुई और कहने लगी, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे किसी की ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर चूँकि निम्रा मेरी सहेली बन चुकी थी तभी मैंने हाँ में सर हिलाया और उसको बात करने की इजाज़त दी। वो इधर उधर देखते हुए मेरे कान के करीब हुई और कहने लगी, सुना है सरदार के यहाँ बेटा नहीं बल्कि हिजड़ा पैदा हुआ है, मगर बदनामी के डर से सरदार ने सबको यही बताया है कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मैंने बेयकीनी से निम्रा की तरफ देखा क्योंकि गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे जानती हो? मैंने माथे पे कुछ पल लाते हुए निम्रा से सवाल किया, जिस पर वो कुछ गड़बड़ा गई और फिर शर्मिंदा सा हंसते हुए कहने लगी, वो वहाँ मेरी बहन काम करती है ना, इसलिए जानती हूँ। मैंने नाम में सर हिलाते गहरा सांस लिया। निम्रा, तुम अपने काम से काम रखा करो। जानती हो ना ये बात अगर गांव में पता चल गई तो सरदार तुम्हें इस गांव से ही निकाल देंगे। अरे यार, कुछ नहीं होगा, तुम देखना, ये राज एक दिन ज़रूर बाहर आएगा। अच्छा मेरी माँ, मगर तुम ये रोज़ बाहर मत लाना क्योंकि मैं इतनी अच्छी दोस्त खोना नहीं चाहती। मैंने हाथ जोड़ते हुए निम्रा को समझाने की कोशिश की और फिर अपना काम करने लगी। आज मुझे घर जाते हुए शाम हो गई थी। मैं घर गई तो नज़र पड़ोस में पड़ी। तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरे कदम खुद ब खुद पड़ोस की तरफ चल दिए। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तभी एक दरमियानी उम्र की औरत ने दरवाज़ा खोला। आ गई हो? आ जाओ अंदर, पानी पियो। मैं मुस्कुराते हुए आंटी नाजिया के साथ उनके घर में दाखिल हुई। अम्मा, तुम आज बहुत लेट आई हो। मैं अभी आंटी नाजिया से बातें करती अंदर की तरफ जा रही थी जब सामने से मेरी बेटी भागती हुई आई और मेरी टांगों से चिपक गई। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और उससे माजरत की। शाजिया, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरी नज़र में एक लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। नाजिया आंटी बहुत अच्छी आदत की थी। मैं कई सालों से काम पे जा रही थी। अपनी बेटी को हमेशा उन्हीं के पास छोड़ती थी क्योंकि मुझे उन पे भरोसा था। उनकी एक ही बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी थी। आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं, फिर भी आप रोज़ ऐसी बातें करती हैं। तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ, तो उससे तलाक ले लो अब। नहीं आंटी, मैं हवेली दोबारा नहीं जाना चाहती। अगर उसको मालूम हुआ कि उसकी एक बेटी है तो कहीं वो अपने मफाद या मुझे तंग करने के लिए मुझसे फरवा गुना ले ले। मेरे पास इसके अलावा तो है भी कुछ नहीं। मैं तुम्हारा डर समझती हूँ, मगर सारी ज़िंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजरेगी। आज मैं हूँ, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी कहाँ जाएगी? तुम्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और वह एक मर्द के अलावा कोई नहीं दे सकता। नहीं आंटी, मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती और आप कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बात पे नाजिया आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना तुम जानती हो कि मेरी तबीयत कितनी नासाज रहती है। अम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ हाँ चलो, बातों में इस बात का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखेगा। तभी मैं आंटी नाजिया से अलविदा कहती अपनी बच्ची को लिए घर आ गई। मगर अगले रोज़ मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था क्योंकि मुझ पर वो हकीकत आया होने वाली थी जिसको मैं कभी कबूल नहीं कर सकती थी। मैं सुबह जल्दी क्लिनिक पहुंच गई। तभी वहाँ पे सब मज़दूर होंगे, लाइन लगी हुई थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं आगे बढ़ी और सबसे आखिर में खड़ी लड़की से पूछा, यहाँ पे क्या हो रहा है? शबनम मुझे कहने लगी, शुक्र है आज तुम जल्दी आ गई। तुम्हें पता है आज सरदार अपने हाथों से सबको तोहफे दे रहे हैं अपना बेटा होने की खुशी में। मैंने गहरा सांस लिया। मुझे उन तोहफे तहफ़ की ज़रूरत नहीं थी, मगर यहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए खामोशी से लाइन में खड़ी हो गई। मैं सर झुकाए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी बारी आई सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। ये मैंने क्या देख लिया? ये कैसे मुमकिन था? इससे पहले मैं वहाँ से जाती वो शख्स मेरे कदमों में बैठ गया
اور پھر میرے پیر پکڑ کے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو شازیہ، میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ جب سے تم میری زندگی سے گئی ہو سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں حیرت اور بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ سردار ہو کے میرے قدموں میں بیٹھا تھا، مگر وہ سردار بنا کب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تبھی کلینک کا مالک آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا، کیا تم سردار کو جانتی ہو؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بھی اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں مجھے کلینک سے نکال نہ دیا جائے۔ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکنے لگیں اور گھبراتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے میں نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اتنا کہہ کے میں نے پیچھے کو دوڑ لگا دی اور جلدی سے اپنے گھر جانے والے راستے پہ چل پڑی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے بسمہ کو پڑوسن کے گھر سے لیا۔ کیا بات ہے شازیہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اور یہ کیا، تم ابھی دکھ لینے گئی تھی، اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آنٹی نازیہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ آنٹی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، جس بات کا خوف تھا وہی ہوا، وہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی میرے سامنے کھڑے شخص نے میری جان لے لی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ مجھے بس اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اسے سب حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ اگر اسے حقیقت پتہ چل جاتی تو آج میں اپنی بچی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتی، جو میری کل کائنات تھی، جو میری جمع پونجی تھی۔ مگر اس نے میرے ہاتھ میں اور مجھے گھر کے اندر لے گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کے پھوٹ کے رونے لگا۔ شازیہ، میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں، مگر انسانیت کے ناطے تم مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ شاید تمہارا دل دکھایا، تمہاری زندگی تباہ کی، اسی لیے اور میرے ساتھ آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی ہر حقیقت بتائی، ہر وہ راز بتایا جو میری اس کی زندگی سے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی کہانی سن کے میری آنکھیں ڈب آ گئیں۔ وہ واقعی بہت کچھ برداشت کر چکا تھا جو اس کے گناہوں کی سزا کے لیے کافی تھا۔ کاش کوئی ایسا راستہ ہوتا شازیہ کہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو جاتے۔ تبھی کاشان کی بات پہ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی بسمہ میرے پاس آئی۔ اماں، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ کاشان نے حیرت سے بسمہ کی طرف دیکھا جو ہو کاشان جیسی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیا اور کہنے لگا، یہ بچی تمہیں اماں کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا تم نے دوسری شادی کر لی؟ کون ہے تمہارا شوہر؟ کیا کرتا ہے؟ وہ بے چینی سے مجھ سے سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی۔ کاشان، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ جس وقت تم نے مجھے چھوڑ کے گھر سے نکالا میں نہیں جانتی تھی کہ میں حاملہ ہوں، لیکن کچھ ہی دنوں بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ چیک اپ کروانے پہ پتہ چلا کہ میں 1 مہینے کی حاملہ ہوں۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، مگر اب میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تبھی کاشان کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ آئی اور اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں شرم سے پانی ہو گئی اور میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ مگر اسی لمحے مجھے اپنا ماضی یاد آیا جو بے حد تکلیف دہ تھا، جس میں میرے ساتھ وہ کچھ ہوا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں نے اپنی سوچ سے زیادہ برداشت کیا۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن جب میرے اماں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ شازیہ، اٹھ جاؤ، دن چڑھ گیا ہے، کب تک سوتی رہو گی؟ تمہارے ابا ناشتے پہ بلا رہے ہیں اور کافی غصے میں بھی۔ ان کا کہنا ہے یہ روز بروز کا تمہارا اتنی دیر تک سونا انہیں بالکل پسند نہیں۔ اب اٹھ رہی ہو؟ یہ تمہارے ابا کو تمہارے پاس بھیجو۔ اماں کی دھمکی کام آ گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر تو غصہ تھا مگر آنکھوں میں وہی محبت جو ہمیشہ دکھائی دیتی تھی۔ میں مسکرا کر اماں کے ساتھ لگ گئی اور کہا، اماں، آپ جیسی ماں خدا ہر ایک کو دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اماں نے مجھے خود سے پیچھے کیا اور کہنے لگی، تا عمر میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اپنی عادت بدل لو، کل کو سسرال جاؤ گی تو ہماری ناک کٹواؤ گی۔ اب اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کے نیچے آؤ، تمہارے ابا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، پھر ہمیں ایک تقریب میں بھی جانا ہے۔ تقریب؟ کون سی تقریب اماں؟ خدا کے لیے میں کہیں نہیں جا رہی۔ شازیہ، پھر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں دنیا سے اتنا بھاگتی ہو بیٹا؟ اس دنیا کا سامنا کرنا سیکھو، تبھی زندگی گزرے گی۔ ساری عمر اماں اور ابا تمہارے لیے سایہ بن کے نہیں رہیں گے۔ یہ دنیا تو انسان کو دھوپ چھاؤں سے متعارف کروا دیتی ہے۔ اب اٹھو اور جلدی سے نیچے آؤ، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ کھانے کی میز پہ ابا پہلے سے ہی موجود تھے۔ تبھی مجھے کہنے لگے، کب بدلو گی تم اپنی عادت؟ روز تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کل سے تم خود سے اٹھا کرو گی، یہ یاد رکھنا بات۔ میں اماں کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔
میرے ابا اصول پسند تھے، مگر انہوں نے میری تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ابا وہ مجھے کہنا تھا کہ مجھے رات کو کہیں نہیں جانا، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پہ ہی آرام کروں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ابا کی اجازت ملتے ہی میں خوش ہو گئی، مگر اماں کی گھوری کو میں نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن اس روز کے بعد سے میں ہمیشہ سوچنے لگی تھی کہ کاش میں بھی اماں اور ابا کے ساتھ چلی جاتی تو شاید آج میں بھی ان کے پاس ہوتی۔ اماں اور ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اماں ابا کے جانے کے بعد تو زندگی نے بالکل ہی الگ موڑ لے لیا۔ میں بالکل تنہا ہو گئی۔ پہل تو میں نے تنہا رہنے کا فیصلہ کیا، مگر سب کے سمجھانے کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اکیلے زندگی نہیں گزاری جائے گی۔ آخر کب تک میں بچی کچی رقم پہ گزارا کروں گی؟ اور میرے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ میں کہیں اچھی نوکری کر سکتی۔ ابا بھی ایک سرکاری ملازم ہیں، وہاں پہ بھی مجھے نوکری ملنے کی کوئی اظہار نہیں تھے، کیونکہ میں عمر میں بھی چھوٹی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد تایا کو مجھ پہ ترس آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن پہلے ہی روز سے مجھے معلوم ہو گیا کہ تائی جان مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ ان کا رویہ پہلے دن سے ہی میرے ساتھ بہت خراب تھا۔ مجھے ہر بات پہ تانے ملتے، گھر کا سارا کام مجھ اکیلی سے کروایا جاتا۔ جب میں تھک ہار کے تائی جان سے اس بات کا شکوہ کرتی تو وہ مجھے یہ کہہ کے تانا دیتی کہ میں تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی تو دے رہی ہوں، اگر گھر کے کام کر لیتی ہو تو میرے سر پہ کوئی احسان نہیں کرتی۔ اس کے بدلے میں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، مفت میں چھت مل رہی ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ سوچو، اگر تم پہ مہربانی نہ کرتے تو کہاں جاتی تم؟ میں رات کو کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی اور ہر وقت اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے، لیکن میری آزمائش کا وقت ابھی تو شروع ہوا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دنیا پر جو بس آزمائش کے لیے چن لیے جاتے ہیں اور پھر ان کی آزمائش کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں بھی شاید ان میں سے ایک تھی، ایسا میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی۔ تائی جان نے مجھ پہ دنیا بھر کے کام تھوپ دیے، میں ہر وقت کام میں لگی رہتی۔ ایک روز میں کام کر رہی تھی جب گاؤں کی پڑوسن تائی جان کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی، اتنی خوبصورت بچی کون ہے؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ تائی جان نے میری طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہ میرے دیور کی بیٹی ہے، دیور، اور دیورانی تو اس دنیا میں نہیں رہے، اب یہ میرے پاس ہی ہوتی ہے۔ تبھی پڑوسن کہنے لگی، کہیں شادی نہیں کرنی اس کی؟ تائی جان نے عجیب سا منہ بنایا اور کہنے لگی، اس سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اور بہن، میرے بھی ابھی 2 بچے ہیں، میں اس کی شادی کا جہیز دوں گی یا پھر اپنے بچوں کی شادی کروں گی؟ تائی جان کی باتوں سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پڑوسن جا چکی تھی، تبھی تائی میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی، آج کچھ کھانے میں اچھا بنا لینا، رحمان لاہور سے واپس آ رہا ہے۔ یہ بات تو میں بھول ہی چکی تھی کہ تائی کا ایک بیٹا بھی تھا جس سے مجھے ہمیشہ سے نفرت رہی تھی۔ وجہ کیا تھی میں خود نہیں جانتی تھی۔ تائی کا بیٹا ہم سب کزنز میں سے سب سے بڑا تھا، اور سننے میں ہمیشہ یہی آیا کہ وہ کچھ عیاش قسم کا انسان ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سے نفرت تھی۔ تائی کی بات سن کے میں ایک دفعہ اپنی جگہ سے ہل پڑی۔ اب اس کا بھی سامنا مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ جب سے میں اس گھر میں آئی تھی تب سے وہ یہاں پہ نہیں تھا، اور شاید ابا کے انتقال پہ بھی وہ نہیں آیا تھا۔ بہرحال مجھے آگے کا کچھ سوچنا تھا، لیکن اس وقت میری بھلائی اسی میں تھی کہ میں خاموشی سے کھانا بناتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے کھانا تیار کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کب رات ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ باہر سے کچھ شور کی آواز آئی تو معلوم ہوا کہ تائی کا اکلوتا بگڑا ہوا بیٹا گھر تشریف لا چکا ہے۔ نہ جانے کیوں کمرے میں ہی بیٹھے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ انہونی ہونے کو تھی۔ میں نے خود پہ آیت الکرسی پڑھی اور خاموشی سے سو گئی۔ بھوک کہاں لگنی تھی، گھبراہٹ میں تو نیند بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے نیند آئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب اتنی جلدی صبح بھی ہو گئی۔ اتنی اونچی آواز میں ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ جب باہر دیکھا تو سورج سوا نیزے پہ تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ بے دہانی میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ میرا دوپٹہ کہاں پر ہے۔ میں جوان تھی، جیسے ہی گھبراتے ہوئے تائی کی بات سننے گئی تو میرا ٹکراؤ رحمان سے ہوا۔ اس کی آنکھوں نے چند سیکنڈ میں ہی میرے سر سے پاؤں تک میرا ایکسرا کر لیا۔ میں نے جب خود پہ نظر ڈالی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے دوپٹہ لیا۔ اب مہارانی تم آ گئی تھی تو واپس کیوں گئی؟ اب جلدی سے گھر کے کام کرو، کتنی دیر ہو گئی ہے، سب کو ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور تم ہو کہ تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، اور ہاں، آج رحمان کے لیے کچھ اچھا بنا لینا، وہ جلے ہوئے پراٹھے مت کھلانا، میرا بیٹا بڑے دنوں کے بعد آیا ہے، اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے رحمان کو نظر انداز کیا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی تاکہ میں رحمان کے ایکسرے کرتی۔
नज़रों से बच सकूं और कहीं सुकून का सांस ले सकूं। मैं अपने ध्यान पराठे बना रही थी जब मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। जान तो मेरी उस वक्त लबों पे आई जब उसने मेरे हाथों पे अपने हाथ रखे। तुम्हारे हाथ बहुत हसीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या तुम्हारा पूरा वजूद ही इतना हसीन है? उसकी इतनी नाजेबा बात पे मेरा पूरा वजूद कपकपा गया। मैंने झट से पीछे मुड़ के देखा तो रहमान बिल्कुल मेरे सर पे खड़ा था। मैंने उसके हाथ के नीचे से हाथ निकाला, मगर इतनी हिम्मत ना हुई कि उसे कुछ कह सकती। अभी मैं कुछ करती कि ताई किचन में दाखिल हुई। अरे रहमान बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बताते, मैं तुम्हें वहाँ पे बुला देती। तो मैं यहाँ पे इतनी गर्मी में क्या करने आए हो? बस अम्मा आपकी नई मुलाजमा, मेरा मतलब है चाचा की बेटी को देखने आया था कि आखिर वो नाश्ता बना के रही है, क्योंकि मुझे इतना भारी नाश्ता करने की आदत नहीं। बस इसे यही बता रहा हूँ कि नाश्ता बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए। मैं जो अपनी जगह पे मुकम्मल तौर पे काँप रही थी, मुझ में इतनी हिम्मत ही ना हुई कि मैं कुछ कह सकती। तभी ताई मुझ पे चिल्लाने लगी और कहने लगी, अब क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? जल्दी से हाथ चलाओ और अपना काम करो। थोड़ा नहीं, तुमने रहमान को इतना भारी नाश्ता देने की आदत नहीं। दिल ही दिल में मैंने रहमान को बहुत सी सलावातें सुनाई और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मगर ये तो अब रोज़ का मामूल बन गया था। रहमान मुझे हर वक्त तंग करता रहता, लेकिन उस रोज़ तो इंतहा ही हो गई जब वो मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाज़त के चला आया। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं ताया जान से रहमान की शिकायत करूंगी। तभी मैं ताया जान के पास गई और उनसे जाके बात की और उन्हें रहमान की सब हकीकत बताई। अच्छा, तो अब मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो, मेरे ही शौहर को, मेरे बच्चे के बाप को उसकी शिकायतें लगा रही हो। अरे तुम कहीं इतनी नहीं हसीन परी जिसके पीछे वो मरा जा रहा है? तुम जैसी तो कई लड़कियां मैं उस पर सवार के फेंक दूँ। तो तुम होती कौन हो मेरे बेटे पे तोहमत लगाने वाली? मुझे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब ताई मेरी ये सब बातें सुन रही थी। किस वक्त तो कमरे में दाखिल हुई, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। ताई जान, मैं झूठ नहीं कह रही। रहमान भाई वाकई मुझे तंग करते हैं। कभी वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और कभी ऐसी नाजेबा बात करते हैं कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन रखें। मौला, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अरे और क्यों, तो तुम तो यही चाहती हो कि तुम्हारे ताया बस तुम्हें ही देखते रहें, तुम पे ही पैसे खर्च करते रहें, इसलिए मेरे बेटे को घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। बस मैं इस छत के नीचे कुछ महफूज जगह चाहती हूँ। ताया जान, अगर रहमान से एक मर्तबा बात करेंगे तो मुझे यकीन है कि अगली मर्तबा वो मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। मैं अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब ताई जान ने आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पे थप्पड़ रसीद किया। बदबख्त औरत, हमारी इतनी वफादारी, इतनी मोहब्बत का तुमने ये सिला दिया, हमारे ही बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं करती हूँ नजमा से बात कि तुम्हारे लिए कोई लड़का देखे और तुम्हें यहाँ से चलता करें। इस सब में ताया जान बिल्कुल खामोश थे। मैं समझ गई कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस घर में ताई की हुकूमत थी। ये तो मुझे कुछ रोज़ में ही मालूम हो चुका था, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए था? मैं यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक सकती थी। मेरे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। ताई जान को बस अपने काम चाहिए थे। वो रात मैंने बहुत मुश्किल से काटी। अगली सुबह मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, इस बात से बेखबर मैं करवटें बदल रही थी। अगली सुबह मैं जब कमरे से बाहर निकली तो ताई जान बहुत से मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। मैं काफ़ी हैरान हुई और ये सोच के कंधे उचका दिए कि शायद उनके कोई जानने वाले होंगे। मैं खामोश किचन में जाने वाली थी जब ताई जान की शीरीनी में घुली आवाज़ मेरे कानों से टकराई। बेटा इधर आओ, मेहमानों को सलाम करो। अरे बहन, आपकी भतीजी तो बहुत छोटी है, हमारा बेटा उम्र में काफ़ी बड़ा है। मैं दूर खड़ी उस औरत की बातें सुन रही थी और कुछ ही लम्हों में मैं ये बात जान गई कि वो सब मेरे रिश्ते के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। तभी मैं गहरा सांस लेकर रह गई, क्योंकि ये तो होना ही था। चलो, इस बात से एक फ़ायदा तो होगा कि मेरी इस घर से जान छूट जाएगी। ये सोचते हुए मैं खामोशी से मेहमानों के दरमियान बैठ गई। अरे बहन नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारी बच्ची आपके बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। जाओ बेटा, मिठाई लाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ताई पहले ही सब कुछ सोच के बैठी थी कि कब कोई रिश्ता आए और वो मेरी शादी कर दे। अगर अब जो होना था वो हो गया, मेरा रिश्ता तय हो गया। मगर मैं नहीं जानती थी कि लड़का क्या काम करता है, कैसा है, मुझसे कितना बड़ा है। महीने बाद ही शादी रख दी गई और महीना पर लगा के उड़ गया। इस दौरान रहमान कहाँ गया मुझे नहीं मालूम था। मैं तो आने वाले वक्त को सोच के ही कभी परेशान हो जाती और कभी पुरसकून। और फिर ऐसे ही वो वक्त भी आ गया जिस रोज़ मेरी शादी होनी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब ताई अम्मी कमरे में आई और आके कहने लगी, चलो रुखसती का वक्त हो गया है।
میں جیسے ہی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو وہاں پر میرا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ میں خوش تھی، ہر کوئی میرے صدقے واری جا رہا تھا کہ میری قسمت اتنی جلدی بھی کھل سکتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ جو ہر طرف سکون نظر آ رہا تھا یہ آئندہ آنے والی زندگی میں تباہی مچا دے گا۔ کچھ رسموں کے بعد مجھے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ رات مجھ پہ قیامت بن کے ٹوٹے گی۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک بڑی عمر کا شخص جو کم از کم مجھ سے 15-20 سال بڑا تھا، اس پر وہ نشے کی حالت میں تھا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور خوف زدہ ہوتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی، جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کمرے میں دھکا دیا اور کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ آج تو ہماری شادی کی رات ہے۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا میری تائی نے میرے لیے یہ لڑکا تلاش کیا؟ یہ کیسا ظلم تھا! میں نے اپنا ہاتھ اس لڑکے سے چھڑوانا چاہا مگر اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا، کیونکہ اس میں مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقت تھی۔ اور پھر وہ رات میں نے رو رو کے گزاری۔ میرا شوہر سو چکا تھا اور میں شیشے کے آگے کھڑی ہو کے اپنے اوپر لگے داغ کو دیکھ رہی تھی جو میرے شوہر کی جہالت کی نشانی تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر ہوش میں آتا میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ میں ان کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ان سے کہا کہ ایک ایسا ظلم ہے مجھ پہ، آپ کا بیٹا نشئی ہے، شراب پیتا ہے۔ تبھی وہ میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھنے لگی اور کہنے لگی، خاموش ہو جاؤ، کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ تمہارے سسر میرے بیٹے کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ مگر مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تبھی میری ساس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہنے لگی، یہ نہ صرف ہماری بلکہ آپ لوگوں کی عزت کا بھی سوال ہے۔ خدا کے لیے ہماری عزت کا مان رکھ لو، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آج ولیمہ ہے، ہم مہمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ اور میں دنگ تھی ان سفاک لوگوں پر، ایک کو اپنی عزت بچانے کی پڑی تھی اور دوسرے کو اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی۔ یہ میں کیسی دنیا میں آ گئی تھی؟ اماں ابا کے ہوتے ہوئے تو کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، ان کے جاتے ہی اس دنیا نے مجھے نوچنا شروع کر دیا۔ میں وہاں پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کے روں، مگر مجھے آواز نکالنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزر گئے۔ آج ہماری شادی کو پورا سال ہو چکا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس پورے سال میں ایک روز بھی میں نے پرسکون ہو کے گزارا ہو۔ ہر دن کا سورج میرے لیے ایک نیا چیلنج لے کے چڑھتا۔ میری شادی گاؤں کے سب سے امیر خاندان میں تھی۔ تائی ماں نے لالچ میں آ کے میرا رشتہ شرابی سے کروا دیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگا اور بالوں سے گھسیٹ کے کمرے سے نکال دیتا۔ جب میں اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آخر تم مجھ پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو تو بس مجھے ایک ہی بات کرتا کہ تم میری بیوی ہو اور ہم نے تمہارے پیسے دیے ہیں۔ میں حیران رہتی کہ میرے پیسے کس کو دیے؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے خریدا اور میرے گھر والوں نے مجھے بیچ دیا۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں جتنا کوشش کرتی تھی اتنا ہی میرا دل چاہتا کہ میں اپنی جان لے لوں، زمین کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ کیا اماں ابا کے زندہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا؟ اماں ہمیشہ کہتی، ہم تم پہ رحم کھا لیتے ہیں، یہ دنیا تم پہ رحم نہیں کرے گی، اور ان کے الفاظ بالکل درست تھے۔ یہ دنیا واقعی بہت ظالم تھی۔ یہاں کے رہنے والا ہر شخص ہی اپنے آپ میں ایک ظالم تھا۔ شوہر کی مار کھاتے پورا 1 سال گزر گیا۔ اب تو بات مجھے طلاق تک دینے پہ آ گئی تھی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو طلاق کے نام سے ڈر جاتی، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا انسان تنہا زندگی گزار لے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ اس پر شوہر کی مار کٹائی زیادتی، یہ سب کچھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات جس روز شوہر گھر آیا تو اپنے ساتھ ایک کوٹھے سے لڑکی لے کے آیا اور لاتے ہی میرے بستر پہ اسے لٹا دیا۔ یہ سب دیکھ کے مجھ سے کچھ بھی برداشت نہ ہوا کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ عورت کون ہے؟ اسے جہاں سے لے کے آئے ہو وہاں پہ ہی لے جاؤ، ورنہ اس کو میرے کمرے سے باہر نکالو۔ میرے شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیوست کر کے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں رات اس کے ساتھ ہی رہوں گا اور میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، اور تم میں بچا ہی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تمہارا وجود اب ایک ناکارہ وجود ہے۔ اب جب تم مجھے سکون نہیں دے سکتی تو میں کہیں نہ کہیں سے تو یہ سب کروں گا۔
میں اپنے شوہر کے نازیبا الفاظ سن دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کو ترجیح دے رہا تھا۔ میں اتنی دیر مار کٹائی کھائی صرف اس لیے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی رہے، مگر آج وہی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے راضی نہیں، تو بھلا یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ تبھی میں نے اپنے شوہر سے کہا، تو ٹھیک ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ شوہر کو بہت غصہ آیا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا، مگر میری ایک ہی بات تھی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ میں روتی ہوئی تائی اماں کے پاس آئی تو بولی، تجھ منحوس کی اب میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جا یہاں سے۔ کتنی ہی تو مشکل سے تجھے پہلے اس گھر سے نکالا، تو گھر بھی نہیں بسا سکی، تیری ماں نے تیری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ تائی جان کی باتیں سن کے میں بہت افسردہ ہو گئی۔ میں یہ بات تو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ میں ان کے سر پہ بوجھ ہوں، مگر کیا ان میں انسانیت باقی نہیں رہی تھی؟ کیا ان کو میری حالت پہ بھی ترس نہیں آ رہا؟ میں اب کہاں جاتی، کس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی جو میرے لیے پیار محبت کے لیے کھل جاتا؟ مگر پھر یہی سوچ کے خاموش ہو گئی کہ خدا کی یہ زمین بہت بڑی ہے، یہاں پہ کہیں نہ کہیں تو مجھے پناہ مل ہی جائے گی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ اللہ کی اتنی بڑی زمین پہ میرے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ میں چلنے لگی، رات ہو چکی تھی، اس وقت تو نہ کوئی بازار کھلا تھا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے والی چیز موجود تھی۔ بھوک سے برا حال تھا، لیکن صبر شکر کر کے ایک بینچ پہ بیٹھ گئی۔ دور دور تک کوئی آ جا نہیں رہا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دیر کے لیے خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے بھرائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے اماں ابا مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے سر اوپر گھر کے اپنے ماں باپ سے بے تحاشا باتیں کی تو دل کو کچھ سکون ہوا۔ تبھی اچانک ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ تب مجھے ایک دکھائی دیا تو میں ڈر گئی، اور جیسے ہی بینچ سے اٹھی تو پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا، شاید وہ بھی نشے کی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ بڑی خوبصورت ہو تم، اتنے اندھیرے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنے پیسے لوگ کی ایک رات کے؟ یہ الفاظ ایک خنجر کی طرح میرے کانوں میں زور زور سے چیخنے لگے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور آنکھیں کھولی تو وہ لڑکا یہاں سے جا چکا تھا۔ شاید ڈر کے بھاگ گیا کہ کوئی آ جائے گا۔ میں وہاں زمین پہ ہی بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دے کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ میری قسمت مجھے کہاں لے آئی تھی؟ اگلی صبح میں ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے ایک کلینک پہ جا پہنچی، اور وہاں پہ منت سماجت کے بعد مجھے نوکری مل گئی، مگر میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں یوں ایک کلینک میں صفائی کا کام کرنے لگی۔ میرے ساتھیوں نے مجھے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا، مگر میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ تبھی انہوں نے مل کے کلینک کے مالک سے بات کی، اور کلینک کا مالک کچھ مہربان تھا، یا شاید خدا نے مجھ پہ رحم کرنا تھا۔ تبھی وہاں کی ایک لیڈی ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا، اور جو خبر اس نے مجھے سنائی مجھے یقین نہیں آیا، اور نہ ہی سمجھ آ رہی تھی کہ اس بات پہ میں خوشی کا اظہار کروں یا افسوس کا۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اس بچے کو اس دنیا میں لے کے آؤں گی، آخر کو یہی تو میرے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ خدا نے مجھ پہ بڑا رحم کیا، اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اس پہ کلینک کا مالک کافی مہربان تھا، اس لیے اس نے میری ڈلیوری کی ساری ذمہ داری خود لے لی۔ خدا نے مجھے بے حد خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ہر کوئی افسردہ تھا کہ بیٹا ہوتا تو چلو بڑھاپے کا سہارا بنتا، اگر بیٹی ہے تو کیا ہو گیا؟ لیکن میرے دماغ میں جو چل رہا تھا، میرا دماغ جو سوچنے پہ مجبور تھا، وہ کوئی نہیں سوچ پا رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ اگر اسے کبھی بھی اس بچے کی خبر پہنچی تو اس بچے کو لینے ضرور آئے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر سے میری ملاقات اس طرح ہو جائے گی۔ کئی سالوں بعد اچانک پورے کلینک میں دیگیں بانٹی جا رہی تھی، ہر کوئی خوش تھا اور مبارکباد دے رہا تھا، کیونکہ سردار کا بیٹا ہوا تھا۔ جب میری نظر سردار پہ پڑی تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پیروں میں گر کے معافیا مانگتے بولا، تم پہ کیے ظلم میرے اوپر واپس آ گئے۔ میں نے اس کو کوٹھے والی لڑکی سے شادی کر لی، اور وہ میری ساری جائیداد لے کے بھاگ گئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میرے پاس اتنی دولت باقی تھی کہ میں اپنی عمارت پھر سے کھڑی کر سکتا ہوں۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ وہ میرے گھر پہ موجود تھا اور مجھے اپنے ساتھ جانے پہ اصرار کر رہا تھا، مگر میں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، ہماری طلاق نہیں ہوئی، میں مانتا ہوں کہ میں کئی سال تم سے غافل رہا، مگر مرنے والے سے بھی پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا تم مجھے ایک آخری موقع بھی نہیں دو گی؟ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میں نے یہ چند سال کس طرح گزارے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک بچی کی ذمہ داری میں نے کیسے پوری کی، اسے تنہا کسی کے گھر چھوڑنا میرے لیے کتنا مشکل تھا۔ آج تم میرے پاس ہوتے تو کم از کم ہماری بچی کو اس طرح تنہا نہ رہنا پڑتا۔ میرا شوہر میرے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے دل بڑا کیا اور خدا کی ذات کے لیے اسے معاف کر دیا۔
اس لیے نہیں کہ میرے دل میں کوئی لالچ تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اسے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ میں ان ظالموں میں سے نہیں بننا چاہتی تھی جو بدلے کی آگ میں خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلا ڈالتے ہیں۔ میرے شوہر نے جو کیا وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ تھا، میں اس میں خدا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں شراکت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ دل ایک مرتبہ خوف زدہ تو ضرور ہوا، مگر پھر اپنی اماں کی بات یاد آئی کہ جب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر وہ معاملہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی بچی کی طرف دیکھا، اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بسمہ یہ دیکھو، یہ تمہارے ابا ہیں۔ بسمہ نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اماں کیا تم لوگ سچ کہہ رہی ہو؟ یہ میرے ابا ہیں؟ اگر یہ میرے ابا ہیں تو اتنے سال کہاں پہ تھے؟ یہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میری آنکھیں پھر سے ڈگمگا گئیں اور میں نے اپنی بچی سے کہا کہ تمہارے ابا ملک سے باہر تھے، اب بھی تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میرا شوہر اپنی بچی کو دیکھ اس کی طرف لپکا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے والہانہ انداز میں پیار کرنے لگا۔ بسمہ گھبرا گئی اور مجھے پکارنے لگی۔ بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا شوہر مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے، یہ مسکراہٹ پہلے کیوں نہیں دکھائی دی مجھے؟ کاش یہ مسکراہٹ پہلے ہی دیکھ لیتا، لیکن اگر میں گرتا نہ تو اٹھتا کیسے؟ مجھے رب نے سیدھے راستے پہ چلانا تھا، اس لیے تو مجھے پہلے اس نے بھٹکنے دیا۔ میں خدا کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہارے جیسی پاک عورت میرے نصیب میں ابھی بھی ہے۔ شاید میرے رب کو میری معافی پسند آ گئی یا پھر اسے میری کوئی نیکی پسند آ گئی ہوگی۔ شوہر کی بات کرتے ہی اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں تو بیٹا ہوا تھا، جب تمہاری بیوی وہاں سے بھاگ گئی پھر بیٹا کہاں سے ہوا؟ پہلے تو وہ شرمندگی کے مارے اپنی نظریں گھمانے لگا، پھر سانس لے کے کہنے لگا، ہاں وہ میری بیوی ضرور تھی، مگر اس میں جو ہوس تھی وہ میں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کوٹھے پہ واپس جانا تھا اور صبح چلی گئی، مگر وہاں جا کے اسے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میں نے اسے وعدہ لیا اور کوٹھے کی مالکن سے بھی کہ جب تک ہماری اولاد اس دنیا میں نہیں آئے گی یہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرے گی، اولاد کے آنے کے بعد جو چاہے کر سکتی ہے۔ جیسے ہی میری اولاد دنیا میں آئی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ وہ بیٹا نہیں بلکہ ایک ہجڑا تھا، ایک خواجہ سرا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو۔ شاید تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کا، تم اس بچے کی پرورش کرو تاکہ خدا تم سے راضی ہو جائے۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، کیا تم اس نیک سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ تم گھبراؤ گی تو نہیں؟ میرے لیے یہ سفر یقیناً بہت مشکل ثابت ہونے والا تھا، مگر میں نے اللہ کا نام لیا اور پھر اس نے ایک سفر میں قدم رکھ دیا۔ آج میں، میرے شوہر اور میری بچی اور میرے شوہر کی اولاد، ہم بہت راضی ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم نے خوشیاں حاصل کیں، بلکہ اس لیے کہ ہم نیکی کے سفر پہ چل کے مطمئن ہو گئے، ایک دوسرے سے راضی ہو گئے، اس نیت سے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔